अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मोहम्मद बिन सलमान के सितारे गर्दिश में हैं और हर गुज़रने वाला दिन, हर गुज़रने वाला लम्हा मोहम्मद बिन सलमान की परेशानियों में इजाफ़ा कर रहा है। जद्दा में एक धमाका हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा सिफारतकार मौजूद थे। उसके बाद सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमले की कोशिश की गई है। अब ये सारी सूरत हाल जो सिचुएशन बन चुकी है, ये किस जानिब लेके जाने वाली है। यमन जंग जो है, यमन वॉर जो है, वो सऊदी अरब को किस तरफ धकेलने वाली है, और साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान का और मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार का क्या मुस्तक़बिल होने वाला है। इन तमाम तर चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये जो ख़बर आई है इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि जद्दा के धमाके के बाद सऊदी अरब के ऊपर जो बहुत बड़ा हमला जो है जिसकी कोशिश की गई है। इन सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह हम हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद ख़बरें पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचाते रहें। ख़वातीन व हज़रात, यमन की जो वॉर है, यमन सिविल वॉर जिसे कहा जाता है, जो कि सऊदी अरब जो है उसने एक तरह से इनिशिएट करवाई, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये 2014 में शुरू हुई थी। 2014 से लेकर आज तक यमन की जंग जारी है और इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अगर तो हम एमनेस्टी इंटरनेशनल का डाटा देखें तो इस जंग के अंदर सिर्फ यमन के शहरियों की बात करने वाला हूँ मैं, 2.5 लाख शहरी जान की बाजी हार गए हैं और जान से हाथ धो बैठे हैं। 2.5 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की थी 2019 के एंड तक की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर यमन वॉर के अंदर 250,000 यानी कि 1/4 मिलियन का, जो कि 2.5 लाख बनता है, वो अफराद जो हैं वो मारे गए हैं और तकरीबन 1 से 2 मिलियन 10 से 20 लाख अफराद क़हत और मुख्तलिफ मुहलिक और जानलेवा बीमारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस पूरी जंग के अंदर जो भी सिचुएशन है, हौसी बागी हैं, उन्होंने जब 2014 में सना जो है कैपिटल यमन का, उसका कंट्रोल संभाला, उसके बाद फिर हुकूमत का टेक ओवर हुआ, फिर एक कैंपेन चलाई गई सऊदी अरब की तरफ से, इसके अंदर बड़ा इसे सपोर्ट किया गया और पूरा हौसी बागी। अभी ज़ाहिर बात है सऊदी अरब के ऊपर भी हर दूसरे तीसरे दिन या महीने बाद एक मिसाइल दाग देते हैं जो कि उनके साइड पे आके लग जाता है। तो ये पूरी सूरत हाल सऊदी अरब के लिए बड़ी परेशान कुन थी, क्योंकि सऊदी अरब इसमें घुस तो गया, सऊदी अरब ने इस सूरत हाल को काबू करना नहीं सीखा। सऊदी अरब ने जंग शुरू तो कर दी, जंग ख़त्म करनी नहीं आई, जो कि आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। अब सऊदी अरब के लिए यमन जंग के अंदर 3-4 बड़ी मुश्किलात और 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE जो है, सऊदी अरब का सबसे बड़ा एलाई जो है, इत्तहादी जो है, ज़ाहिर बात है जो करते हैं एक साथ करते हैं। इसराइल को तस्लीम करवाया सऊदी अरब ने UAE से, लेकिन यमन वॉर में सऊदी अरब जो है वो उसे UAE तनहा छोड़ चुका है और UAE उसे अकेला छोड़ चुका है। UAE जो है वो साइड लाइन हो गया है और वो बिल्कुल ख़ुद को, अपने आप को अलग कर चुका है यमन की वॉर से। इसने सऊदी अरब को बहुत बड़ा धचका भी पहुंचाया, इसने सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है, मॉरली भी। और मॉरल सपोर्ट जो होती है वो बड़ी मैटर करती है कि आपके इत्तहादी आपके साथ हैं, सारे ममालिक आपके साथ हैं। बस बयान देने से भी बहुत होता है। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा कि जब पाकिस्तान ने कहा कि हम आज़रबाईजान के साथ हैं, सारे मुस्लिम ममालिक जो इंपॉर्टेंट हैं उन्होंने ये बात कही, तो उसके बाद एक जंग का ही पासा पलट जाता है। अगले के आसाब पे ही बड़ी ये बात काफ़ी होती है आसाब के लिए, अगर आप बेशक प्रैक्टिकली ना भी जाएं फील्ड में। तो ये सूरत हाल हुई और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पे तनहा छोड़ चुके हैं। अब टर्की जो है, तैयब एर्दोआन के एक एक करके मिशन हैं। तैयब एर्दोआन ने फ़लस्तीन का मसला उठाया, तैयब एर्दोआन ने आर्मेनिया आज़रबाईजान की जंग में नागोर्नो काराबाग का इलाका क्लियर करवाया। वो अब ही इज़ ऑलवेज़ अप टू नेक्स्ट मिशन। अब जो तैयब एर्दोआन हैं वो पर तोल रहे हैं बिल्कुल इधर यहाँ पर इस बहरान को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे जो इंसानी बहरान, मैंने आपको शुरू में फैक्ट एंड फिगर्स बताए, इंसानी बहरान को ख़त्म करने के लिए, और वो इराक़ के रास्ते
یہاں پہ انٹر ہونے کی پوری تیاری کر چکے ہیں. تو سعودی عرب کے لیے یہ دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ سعودی عرب اور طیب ایردوان کے تعلقات تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ انتہائی کشیدہ ہیں، اور سعودی عرب کو سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ یہ امت کا لیڈر بن کے کیوں ابھر رہا ہے. ہم امت کے لیڈر تھے، ہم تو سودا کر لیتے تھے بہت سی چیزوں کا، یہ تو ہر چیز پہ بال پڑتا ہے. اور اب ہم اپنے آقاؤں کو، مغربی آقاؤں کو کیا کہیں کہ جب پوری امت مسلمہ بول رہی ہوتی ہے تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری لی تھی، کوئی اس معاملے پہ کچھ نہیں بولے گا. لیکن وہ طیب ایردوان کی وجہ سے ہے سب کچھ. اب جو بائیڈن، تیسرا بڑا چیلنج، میں نے آپ کو پہلا متحدہ عرب امارات کا چیلنج بتایا، دوسرا ٹرکی کا چیلنج بتایا، تیسرا بڑا چیلنج جو بائیڈن ہے. جو بائیڈن بار بار سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کر چکے ہیں. جو بائیڈن بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جمال خشوگی کا جو محمد بن سلمان نے قتل کیا اس کا ہم کیس کھولیں گے. جو بائیڈن بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں پھر سے ہم ریکنسیڈر کریں گے، انہیں پھر سے انالائز کریں گے، پھر بات ہوگی. یہ تو نہیں کہا کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن کہا ہے کہ جو ٹرمپ نے یہاں پہ فری پاس دیا ہوا تھا نا، اور شتر بے مہار کر کے چھوڑا ہوا تھا کہ جو کرنا ہے کرو خطے میں، وہ ایسے نہیں چلے گا. یہ بات بڑی واضح جو بائیڈن کر چکے ہیں. اب جو بائیڈن جو ہے وہ انسانی بحران جو ہے یمن کا، اس کے اوپر وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے. اب جو ایشو ہے اب کیا ہے، محمد بن سلمان کے لیے پرابلمز وہاں پر کیا ہیں. محمد بن سلمان جو ہیں ان کا وہاں پر ابھی یہ جو یمن وار ہے یہ محمد بن سلمان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. نہ تو وہ باہر نکل پا رہے ہیں، نہ ہی اسے باہر پھینک پا رہے ہیں، نہ ہی وہ اسے اندر نکل پا رہے ہیں. یہ پھنس چکی ہے بڑی بری طرح. اب محمد بن سلمان کے پاس صرف ایک حل ہے، اور وہ ہے کہ وہ مذاکرات کریں اور وہاں قومی حکومت قائم ہو جائے، جو کہ ادھر کے لوگ جو ہیں وہ چنیں اور مذاکرات کریں. اور وہاں پہ اپنی یہ حوثی باغیوں کے ساتھ بھی آپ کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا. امریکہ جیسا ملک افغان طالبان کے ساتھ آج بیٹھا ہے تو آپ کو بھی اب یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب محمد بن سلمان کی ایک انا جو ہے وہ محمد بن سلمان کو مزید کام خراب کرا رہی ہے. یہ تو اس کا ایک پس منظر ہے. ابھی جو ریسنٹ چیزیں ہو رہی ہیں سعودی عرب کے اندر، پہلے فرانس کے قونصل خانے کے باہر 31 اکتوبر کو، آج سے تقریباً 14 دن پہلے، 12-13 دن پہلے، 31 اکتوبر کو فرانس کے قونصل خانے کے باہر ایک سعودی شہری نے گارڈ کو چاقو مارا. پھر کل ہوا جدہ میں ایک بہت بڑا حملہ، اور اس حملے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے. اور یہ حملہ اگر کچھ فیٹ دور ہوتا تو فرانس کا قونصل جنرل بھی مرتا، ان کے سفارتکار بھی مرتے، اور پورے یورپ کے امپورٹنٹ ڈگنیٹریز وہاں پہ موجود تھے. تو سعودی عرب بڑا بال بچ رہا ہے. سعودی عرب بڑا اس وقت کرائسس میں ہے. اب تیسرا بڑا واقعہ کیا ہوا ہے، یہ جو سعودی لیڈ کوئلیشن ہے، سعودی عرب کی جو کوئلیشن اور اتحاد بنا کے انہوں نے یمن کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں حوثی باغیوں کے خلاف، انہوں نے 2 بارود سے بھری ہوئی کشتیاں جو ہیں انہیں انٹرسیپٹ کیا اور انہیں روکا اور انہیں پکڑا. یہ 2 بارود سے بھری ہوئی کشتیاں رواں دواں تھیں سعودی عرب کی جانب، اور یہ وہاں جا کے پھٹنی تھیں، اور انہیں حوثی باغی جو ہیں وہاں پہ، جنہیں سعودی عرب باغی کہتا ہے، حوثیز جو ہیں، ان کی طرف سے یہ ڈپلوائے کی گئیں. اب سعودی عرب کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن یہ خبر دے رہا ہے، اور اس نے کہا کہ ویڈنسڈے کی جو شام ہے، بدھ کی شام کو، 2 ایکسپلوزیو سے بھری ہوئی، بارود سے بھری ہوئی لگ بھگ کشتیاں جو ہیں، جو کہ حوثی باغیوں نے، یمن کے حوثی باغیوں اور اس موومنٹ کی جانب سے بھیجی گئی ہیں، وہ صدرن ریڈ سی کے ساؤتھ والی سائڈ پہ یہ دی گئی ہیں. اب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیدہ جو ہے، حدیدہ کے پورٹ سے انہیں نکالا گیا. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں کہ اسی ہفتے سعودی عرب نے حوثیوں کی جانب سے ایک بارود سے بھرا ہوا ڈرون سعودی عرب کی جانب انہوں نے روانہ کیا، جسے سعودی عرب نے گرا دیا اور ان کی اپنی ٹیریٹری میں گرا. اور ایک اور بارود سے بھری ہوئی جو کشتی ہے وہ بھی سعودی عرب پچھلے مہینے اسے انٹرسیپٹ کر چکا ہے، اسے روک سکا ہے، اسے نشانہ لگانے میں کامیاب رہا ہے. لیکن کب تک وہ یہ سب کچھ کر پائے گا، اب انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب حالات ان کے ہاتھوں سے باہر نکل چکے ہیں. اب وہاں پہ یمن کے اندر سچویشن کیا ہے، جو حوثی ہیں انہوں نے کنٹری کا بیشتر علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن ان کی جو سعودی کوئلیشن کے ساتھ اور سعودی عرب کے فنڈڈ ملیٹنٹس کے ساتھ جو جنگیں ہیں وہ جاری رہتی ہیں، اور ہر دوسرے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، اور پوری جو پیٹرولین فیسلٹی ہے وہاں پہ ان کے اوپر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ یمن کے اندر بنتی رہتی ہے. لیکن جو حوثی ہیں، زمینی حقائق یہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہی رپورٹ کرتا ہے کہ حوثیوں نے وہاں پہ کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے،
ہونا کیا ہے آنے والے دنوں میں؟ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس وقت اپنی کمزور ترین سچویشن میں ہیں، اپنی سب سے، جب ایک بندہ ہوتا ہے جب وہ اپنے کمزور ترین سٹیٹ میں ہوتا ہے تو اب سب انہیں ایکسپلائٹ کریں گے، اب سب کی کوشش یہی ہے، سارے جو ان کے جس بندے کے ساتھ جس ایشو کے اوپر محمد بن سلمان کے جس ملک کے ساتھ محمد بن سلمان کے مسائل تھے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اب جو بائیڈن کے آنے سے محمد بن سلمان کی پوزیشن بالکل ویک ہو چکی ہے، سعودی عرب کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، یہ اپنے چچا، اپنے کزنز اور تمام تر شہزادوں کو گرفتار کرواتے ہیں آئے دن، ان کے محل کے اوپر ان کے اوپر جان لیوا حملے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو شہزادے ہیں، جو سابقہ کراؤن پرنس ہیں، جو ولی عہد فارمر ہیں، ان کے بھی تو ظاہری بات ہے بہت سے لوگ ایسے قریبی ہوں گے جو بہت سی شاہی پوسٹس پہ اور ان کے قریب ترین ہوں گے، تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر واقعہ کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو جو امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ محمد بن سلمان کو جو بائیڈن کا چیلنج درپیش ہے، طیب ایردوان کا چیلنج درپیش ہے، یمن وار کے اندر آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور اب سعودی عرب کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر شروع ہو چکی جو کہ سعودی عرب کے اندر نہیں ہوتی تھی، اور یہ سارا کچھ محمد بن سلمان کی جو فیلڈ پالیسیز ہیں، محمد بن سلمان کی جو ناکام پالیسیز ہیں، ان کا نتیجہ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اب محمد بن سلمان نے اگر اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پھر سعودی عوام بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ ابھی یہ جو چاقو والا حملہ ہوا اور ابھی والا جو دھماکہ ہوا، سعودی عوام کی جانب سے ایک جواب تھا کہ آپ فرانسیسی گستاخانہ خاکوں پہ نہیں بولیں گے تو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے معاملہ۔ ترکی اور پاکستان کے لیڈر بول سکتے ہیں، آپ نہیں بول سکتے۔ پاکستان میں اور ترکی میں تو کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پہ عوام کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی سچویشن ہے جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے محمد بن سلمان کے لیے، اور آنے والے چند ماہ محمد بن سلمان کے لیے بڑے اہم ہونے والے ہیں، اور محمد بن سلمان کا اپنا اقتدار جو ہے وہ بھی جا سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، بغاوت وہاں پہ پہلے ہے، آپ نے بغاوت کو ٹیمپریریلی آرٹیفیشلی ختم کیا ہوا ہے لوگوں کو گرفتار کر کے، آپ شہزادوں کو زیادہ دیر تو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ کیا کر لیں گے؟ کیونکہ وہ ایک رائل فیملی کا حصہ ہیں، ظاہری بات ہے ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ، ان کی جائیدادیں اربوں ڈالرز کی۔ تو یہ محمد بن سلمان کو آنے والے چند دنوں میں اور چند مہینوں میں بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ محمد بن سلمان سے سعودی عرب کا اقتدار جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مختوم شاہ آپ کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت پاکستان جو ہے ہمارے پاس، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پاکستان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں آپ نے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان سب مسلمانوں کی خیر کے لیے، ان کی عافیت کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مختوم شاہ آپ کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔